अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातबों साहिबों, क्या ये रियासत जो है वो जंग जीत पाएगी? और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उसमें 3 दिन बड़े अहम हैं। लॉन्ग मार्च ने होना है और दीर कोट के अंदर अर्जा के मकाम के ऊपर मुजफ्फराबाद में और रावला कोट से पहले से फोर्सेस मौजूद हैं। ये पिछले दिनों दीर कोट में गुज़श्ता रोज़ और अर्जा के मकाम के ऊपर क्या हुआ, कौन किसके घरों में गया, कब गोली चली, जब गोली चलती है तो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात करूँगा। दूसरी जानिब अवाम को अपने सियासतदानों से बेहद नफ़रत है। गाड़ी जला दी, डंडे लेके माओ ने कहा तुम कातिल हो, आप इस तरफ नहीं आ सकते, वापस जाओ, दफ़ा हो जाओ। ये सारी बात यहाँ तक पहुँची क्यों और इसका ज़िम्मेदार कौन है और सियासतदानों ने कौन कौन से अपने हिस्से के काम नहीं किए, इस समेत पाकिस्तान की कुछ खबरों के ऊपर भी जो है वो आज बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। PIA और दीगर एयरलाइन के ऑफर्स का फायदा उठाएं। UK और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। सबसे पहले मैं आपको बयान करूं जो इस वक्त रावला कोट की, दीर कोट की, अर्जा की जो सूरत हाल है और जो लॉन्ग मार्च है जो 3 दिन के बाद होना है 15 जुलाई को, उससे पहले क्या बंदोबस्त किया गया। मैं गुज़श्ता रोज़ व्लॉग नहीं कर सका था, लेकिन बारोज़ जुमा विद नोटिफिकेशन आपको बयान किया था कि 4000 कंस्टेबलरी जो फोर्स हैं, पुलिस है, उनको भेजा गया है। 7 विंग्स जो हैं वो रेंजर्स के मज़ीद भेजे गए हैं। 26,000 पहले से थे, 4000 कंस्टेबलरी को शामिल करें तो 30 हो गए। और जो 7 विंग्स हैं, एक विंग के अंदर 450 400 से 600 जो है वो रेंजर्स होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो तकरीबन 30 से 35,000 कम अज़ कम जो फोर्सेस हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त ओवरऑल मौजूद हैं। दरेक में, रावला कोट के अंदर धरने में अवाम बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अवाम का जो जोश है, जज्बा है, वलवला है, वो कम नहीं हुआ। लोग अपनी बात के ऊपर डट के हैं, इसको अना कहें, इसको ज़िद कहें। वो सोच रहे हैं कि अगर हम हारे तो फिर हमारी खैर नहीं है। रियासत ये समझ रही है कि हम इनको कुचलेंगे, अगर ये जीत गए तो फिर हमारी खैर नहीं है। ये तो तय है कि कौन जीतेगा, क्या रियासत जीतेगी या नहीं जीतेगी। रियासत तो हर 2 सूरत में हारेगी। उससे पहले ये 3 दिन अहम इसलिए हैं कि 3 दिन के बाद लॉन्ग मार्च होगा। जब लॉन्ग मार्च होगा या शुरू होगा तो उस सिलसिले में रियासत ने, हुकूमत ने, वफाक ने, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने, फोर्सेस ने अपना क्या बंदोबस्त किया है और कहाँ से किस तरफ जाएंगे। साहिबो, रावला कोट से जब मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च जाएगा तो रावला कोट से दीर कोट पहुँचने तक आम रूटीन में 2 घंटे लगते हैं। आप इनको 6 घंटे के ऊपर कर लीजिए। जब लॉन्ग मार्च निकलेगा, ज़ाहिर है वो स्लो निकलता है। फिर दीर कोट या अर्जा से मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत में जो मसाफत है बाई रोड वो 1 घंटे की है। तो दीर कोट से मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत वो 1 घंटे में, अगर रूटीन में कोई गाड़ी में जा रहा है तो उसे 3 घंटों के ऊपर रख लीजिए। अब जो नई फोर्सेस आए हैं, जो पहले से फोर्सेस मौजूद थी, उसमें गुज़श्ता रोज़ कुछ फायरिंग हुई और फोर्सेस जो थी दीर कोट से रावला कोट मज़ीद जाना चाह रही थी। तो हुआ कुछ यूँ कि उनको आम आवाम ने रोकने की कोशिश की और उन्हें रोकने में किसी हद तक वो कामयाब भी हो गए। चूँकि वहाँ पे चंद गोलियाँ चलाई गई और जब गोलियाँ चली तो हमारे यहाँ एक रवाज है, चूँकि गोली बॉर्डर पे भी चले तो लोग घरों के अंदर छुपने के बजाय बाहर निकल आते हैं, देखते हैं क्या हुआ। कोई शुगल मेला नहीं, वो गौर व फिक्र करते हैं कि हुआ क्या, गोली किसने चलाई, गोली क्यों चलाई। जब गोली चली तो ख़वातीन ने भी देखा कि हमारे जो घरों के मर्द हैं, जो कमाने वाले थे, वो तहरीक के लिए, वो अपने हक़ और हकूक़ लेने के लिए रावला कोट में बैठे हैं। कुछ घरों से बाहर हैं। तो वो ख़वातीन भी बड़ी तादाद में निकल पड़ी और ख़वातीन और मर्दों ने मिल के ये जो रेंजर्स थे, जो फोर्सेस थी दीर कोट अर्जा से जो रावला कोट मज़ीद जाना चाह रहे थे, उनको रोका और रुक भी गए। अब लोगों के घरों के अंदर एक ख़बर है कि उन्होंने कुछ 100 घरों का मासरा किया और घरों के अंदर जो है वो जाने की कोशिश की। ये खबर दुरुस्त है कि उन्होंने मासरा करने की कोशिश की, लेकिन वो घरों के अंदर रुक ना सके। अगर वो घरों के अंदर रुक जाते तो साहिब होता क्या है, गोली चलती उस घर के अंदर से, बंदे ने पहना होता नकाब या बंदा नज़र भी ना आता, वीडियो में घरों के अंदर से फायर होते हुए दिखाई देते, कहते देखिए दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं और वो घरों के अंदर से फायरिंग कर रहे हैं। अब जो मर्द और ख़वातीन हैं, ये जो लॉन्ग मार्च है
یہ جب راولہ کوٹ سے نکلے گا، دیر کوٹ سے ہوتا ہوا مظفر آباد پہنچے گا تو صورتحال نہایت ہی خراب ہوگی۔ جب صورتحال خراب ہوگی تو اس صورتحال کے پیش نظر ریاست کیا کرے گی؟ عام عوام تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہمارے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کر لے، کھلے عام سر عام دعوت دے رہے ہیں۔ سید نذیر گیلانی صاحب ان کی میں تحریر پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑے اچھے مشورے دیے ہیں کہ اس معاملے کا حل کیا ہے۔ حل تو سب سنجیدہ اور شعور رکھنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ مذاکرات ہیں۔ دوسری جانب حل یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرات نہیں ہیں بلکہ آپ فورس منگواؤ، وہاں پہ ان کو کھڑے کر دو، وہ گولیاں چلائیں، باقی ساری چیزیں کریں۔ تو میں پہلے سے خبردار کر رہا ہوں، حالات بہت خراب ہوں گے اگر یہ لانگ مارچ چل پڑا۔ بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ تباہی ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ کیا ہم نے ریاست کے عوام کو بچانا ہے؟ کیا ریاست اگر ماں جیسی ہے، یہاں کوئی ڈیموکریسی ہے، مذاکرات کرنے ہیں یا لوگوں کو گولی مارنی ہے؟ جو کشمیری ہیں وہ گولی سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ اپنی جان کی تو حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے لانگ مارچ جو ہے وہ کرنا ہے۔ یہ سردار سبز ملی خان تھے نا، یہ ان کے علاقے میں فورسز ہیں، اور اب جو فورسز ہیں اور جو خواتین ہیں اور جو ہمارے بچے بوڑھے جوان سارے لوگ ہیں، اگر وہاں سے یہ انٹرنیٹ بحال ہوتا، آپ یہ ساری صورتحال دیکھیں، اور خاص کر صاحبو جب یہ انٹرنیٹ کسی دور میں بھی بحال ہوگا اور ایسی ویڈیوز لوگوں کے موبائلز کے اندر موجود ہیں، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس تحریک کے اندر خواتین بھی شامل ہیں، بڑے پیمانے کے اوپر وہ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہیں۔ دوسری جانب مذاکرات کی طرف بات بڑھ نہیں رہی، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو حالات اس وقت بن چکے ہوئے ہیں، کل کی تاریخ میں فورسز نے گھروں کے اوپر شیل بھی برسائے ہیں، آپ نے پوسٹ دیکھی ہوگی، بلا وجہ جو آپ لوگ اپنے گھروں میں ان کے اوپر شیلنگ کرتے رہے، پھر جب راستے بند ہوئے تو انہوں نے قریبی گھروں میں پناہ لے لی۔ کس نے جی؟ رینجرز نے لے لی۔ اطلاعات ہیں کہ رات کے وقت فورسز وہاں سے واپس دیر کوٹ کی جانب چلی گئیں، چونکہ ان فورسز کو 100 گھر چاہیے تھا جہاں پہ انہوں نے پناہ لینی تھی۔ ابھی کی اطلاعات یہ ہیں کہ جنڈالہ والی سائڈ پر پھر سے فائرنگ شروع ہو چکی ہے۔ دیر کوٹ ارجا کی صورتحال بتا دی، مسافت آپ کو بتا دی، لوگوں کے جذبات آپ کو بتا دیے، فورسز کی نیت اور ارادے بتا دیے جو اب تک سامنے نظر آ رہے ہیں، اور جنڈالہ میں اس وقت بھی فائرنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آج ہم نے ایک پوسٹ کی تھی، وہ لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ بلوچوں میں اگر کوئی عورت جا کر دوپٹہ پھینکتی تو جنگ بند ہو جایا کرتی تھی۔ اس حکومت کا تو وتیرہ اور ترا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایمان مزاری کو صرف ٹویٹ کرنے پر 50 سال کی سزا سنا دی گئی، وہ شاید 50 سال زندہ بھی نہ رہے اور اس کی اپیل بھی کوئی نہیں سن رہا۔ تو یہ بلوچستان والا فارمولہ جو آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، یہ جو آزاد کشمیر کے عوام کا اپنی حکومت، اپنی ریاست، آزاد کشمیر کی اسمبلی کے ساتھ کچھ بات چیت تھی، کچھ مطالبات تھے، انہیں تو آپ نے اپنے گلے میں ڈال کے تو براہ راست ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آگے۔ تو بلوچستان کی صورتحال پہلے سے آپ کے سامنے ہے، آزاد کشمیر کی صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تو کل اگر یہ سارا عمل امال ہوتا ہے تو کیا یہ گولی چلنا، یہ بلاسٹنگ ہونی، یہ بندوق کا مرنا، یہ 42 لوگوں کا بلوچستان میں شہید ہو جانا کسی کو فائدہ دیتا ہے؟ یہ تو نقصان ہے۔ بندے مروا کے 42 شہید کروا کے ہم کہتے ہیں ہم نے آپریشن ناکام بنا دیا۔ دنیا کی کوئی بھی مہذب قوم جو ہے وہ اس بات کو نہیں مانتی۔ آپ دیکھیں نا، یہ بیان ہے وزیر اعظم صاحب کا 3 جولائی 2021، جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب۔ جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے تو پتہ کیا کہتے تھے؟ مہنگائی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، غربت کے خلاف بھی انقلاب آنا چاہیے، ظلم زیادتی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس نظام کے خلاف انقلاب آنا چاہیے۔ آج سب کچھ ہے، فرق یہ ہے کہ آپ اس وقت اپوزیشن میں تھے، آج حکومت میں، اور اب انقلاب آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ ان لوگوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی کیا ترجیحات ہیں، یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور دیکھیے عمر نذیر کشمیری صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا کہ ہمارے پلیٹ فارم کو مس یوز کیا گیا، کچھ باتیں ایسی ہوئی۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، میں کہتا ہوں غلطی سے بڑی بات ہوتی ہے۔ غلطی تو کر دی نا، لیکن اس غلطی کا اعتراف کرنا بہت بڑا پن ہوتا ہے۔ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے کہا جی کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کرتے رہیں نا بیٹھ کے اے سی والے کمرے میں خیر مقدم، اور آپ کی عوام اور آپ کے سیاستدانوں کا اور آپ کے پارٹی کے صدر کا جو حال ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیے، جو کہ آپ کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ جو فورسز ہیں اس کے اوپر جو نوٹیفیکیشن کل ہوا، اس کے اوپر تو چیف سیکرٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس یعنی کہ آئی جی کیپٹن ریٹائرڈ وہ جو لیاقت خان صاحب ہیں، لیاقت علی، ان کے سگنیچر ہیں، آپ کو تو کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ ایک طرف خیر مقدم ہوتا ہے
دوسری جانب فورسز آ جاتی ہیں, تیسری جانب فساد ہوتا ہے. تو ریاست کا وزیر اعظم, صدر, اپنے لوگ سارے جب بے بس ہیں, کوئی بول نہیں رہا. کدھر ہیں آج کل صحافی, کہاں پہ ہیں سیاستدان, کہاں پہ ہے یہ سول سوسائٹی, یہ جو وکلا بڑی بڑی تاریخیں چلاتے تھے. ہاں نکلے میرپور کے اندر, باقی جگہوں کے اوپر چیزیں ہوئیں, لیکن اس معاملے کا حل نہیں ہو رہا. حل ہونا چاہیے تھا نا. آج 12 جولائی ہے اور آزاد کشمیر میں حالات آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے ایک ماہ پہلے تھے. تقریباً 35-37 روز ہو چکے ہیں. یہ آپ اتنا لمبا چوڑا دھرنا دے کے دیکھیں, وہاں پہ لگ پتہ جائے گا آپ کو. دھرنوں میں عوام کی تعداد بڑی ہے, تاحال لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں, اور کمیٹی کی جانب سے لانگ مارچ کی کال کو محض 3 دن باقی ہیں اور ابھی تک مذاکرات کے لیے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. کہاں پہ ہیں مولانا فضل الرحمان, کہاں پہ ہیں ان کی پارٹی کے مولانا سعید یوسف, کہاں پہ ہے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب. تو یہ سارے لوگ کہتے تو ہیں, کر کیوں نہیں پاتے, اور جو کہتے ہیں نہیں کر پاتے, اور جو نہیں کرنے دیتے. اتنی اخلاقی جرت ہے تو ان کا نام لو. میں اکثر پوچھتا ہوں, آپ مذاکرات نہیں کروا سکیں, الخدمت فاؤنڈیشن کہاں پہ ہے, یہ باقی چیریٹیز کہاں پہ ہیں جو برطانیہ سے کشمیریوں سے ملینز آف پاؤنڈ سالانہ اکٹھے کرتے ہیں, وہ کیوں کھانا نہیں بیچتے؟ آپ اٹیمپٹ کریں, نہیں بھیجیں, ویڈیو بھجوا دیں, ہم پلے کریں گے جی کہ ہم نے اپنے حصے کی کوشش کی, ہم نہیں کر سکے. چونکہ ان کو کالعدم قرار دے دیا تو یہاں کا BBC بھی رپورٹ نہیں کرتا. کالعدم قرار دے دیا ہے تو اپنے لوگ بھی سپورٹ نہیں کرتے. کالعدم قرار دیا ہے تو وہاں پہ ریڈ کریسنٹ جیسے ادارے بھی سپورٹ نہیں کرتے, جبکہ وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں. کالعدم قرار دینے کے بعد کہ آپ نے بھی مان لیا اور آپ چیریٹیز والے بھی وہاں پہ کے سامان ان کو نہیں دیں گے کھانے پینے کا, تو کیوں کشمیریوں سے پھر پیسے مانگیں گے؟ آپ یہاں سے پیسے جمع کر کے غزہ میں جا کے, فلسطین میں جا کے امداد کر سکتے ہیں. اپنے آزاد کشمیر کے اندر تو کوئی بارڈر بھی نہیں ہے, کوئی لائن آف کنٹرول بھی نہیں ہے, کوئی بھارت کی طرف تھوڑی نہ جا کے ہم کہہ رہے ہیں کہ خدمت کریں لوگوں کی, تو کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال آپ بھی پوچھا ہے, آئندہ بھی پوچھتے رہیں گے. اور جو اپنے حصے کا کام نہیں کرے گا, ان کشمیریوں سے اچھے وقت میں پیسے لے گا, ملینز آف پاؤنڈ لے گا, اور وہی کشمیری جب مشکل میں ہوں گے تو انہیں ایک دانہ بھی کھانے کو نہیں دے گا, تو ایسی چیریٹیوں کو مت پیسے دیجیے. اس سے بہتر ہے اپنے رشتہ داروں کو پیسے بیچ دیجیے. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی جب آپ ایسا بیان دیتے ہیں تو لوگ غزہ کے لیے بھی پیسے نہیں دیں گے. بھائی اپنے پہلے ہیں, وہ بھی اپنے, یہ پہلے ہیں یا وہ جن سے لیتے ہو پہلا حق ان کا ہوتا ہے. دین اسلام بھی کہتا ہے پہلے رشتہ دار پھر پڑوسی, اس کے بعد باقیوں کی باری آتی ہے. تو غزہ میں آپ جو امداد ہے پہنچا سکتے ہیں, اور اپنے کشمیر کے اندر جو ہے وہ وہاں لوگ بیٹھے ہیں, ایک دن میں 80,000 روٹی دینا پڑتی ہے ایک وقت کے کھانے کی. تو وہ کیسے مینج ہو رہا ہے, وہ تو خیر ہو رہا ہے. آپ نے اپنے حصے کا کام کیا کیا. میں تمام چیریٹیوں کی لسٹ بناؤں گا, انہوں نے کیوں وہاں پہ کھانا نہیں دیا, کیوں ان لوگوں کے کام نہیں آئے. کیا ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ دہشت گرد ہیں جو اپنے حق, جائز حق کے لیے بولتے ہیں؟ کل صبح سے دیر کوٹ اور راولہ کوٹ سینٹر پوائنٹ بنا ہوا ہے. ارجہ اور جنڈالہ کے اطراف بڑے پیمانے پر فورسز اور مظاہرین کی جھڑپیں ہوئی ہیں. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مظاہرین فورسز کو آگے کی جانب بڑھنے سے روکنا چاہ رہے تھے. کل کی تاریخ میں فورسز کو اس راستے سے آگے نہیں بڑھنے دیا, خواتین نے روکا کہ آپ نہیں جا سکتے ادھر. اطلاعات موصول ہوئی کہ مقامی آبادی پر شیل بھی پھینکیں گے, اور اب کچھ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ شاید یہ جو صورتحال اوورآل ہے, میں سارا کچھ بیان کروں تو وہ ناقابل بیان ہے. ابھی کچھ چیزیں میں نے بیان نہیں کی. کیا یہ ریاست جنگ جیت پائے گی؟ یہ میرا آپ لوگوں سے بھی سوال ہے, اور ریاست کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی سوال ہے. صاحبو, جہاں تک بات لڑائی کی ہے تو جنگ یہ کہنا کہ مشکل نہیں ہے, یہ کام تو بڑا مشکل ہے, لیکن اس جنگ کا آغاز تو حکومت نے کیا. یہ پرامن لوگ جو حقوق مانگ رہے تھے, بے شک کہیں کسی جگہ کے اوپر غلطی بھی ہوئی ان سے, مگر ان پر یوں تشدد کرنا جس کی مثال نہیں ملتی اس ریاست میں, تو کیا ایسے ہونا چاہیے تھا؟ کیا یہ ریاست ذمہ دار نہیں؟ اور پھر انہیں انڈین ایجنٹ کہنا, کبھی افغان ایجنٹ کہہ دینا, ریاست دشمن قرار دے دینا, کالعدم قرار دے دینا. فرض کریں کہ یہ لوگ وقتی طور پر ہار بھی جاتے ہیں, نہیں کامیابی ہوتی ان کو, آپ ان کو طاقت کے زور کے اوپر پیچھے دھکیل دیتے ہیں, ان کے مطالبات منظور نہیں ہوتے, تو کیا ریاست جیت جائے گی؟ کیا ریاست کی یہ جیت ہوگی؟ ہرگز ریاست کی یہ جیت نہیں ہوگی. ریاست نے نفرت کا بیج بویا, اب اسے ختم کرتے کرتے کئی دہائیاں لگ جائیں گی. جو پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا رشتہ کمزور ہوا, اس کا بھی تو کوئی ذمہ دار ہے نا. اب بلوچستان, اب وزیرستان کے حالات جو ہیں وہ یہ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال پیدا ہو چکی ہے؟ کیا آپ وہاں جیت گئے ہیں؟ نہیں جیتے. وہاں آپ کے لیے جیتنا آسان بھی نہیں تھا یہاں کے مقابلے میں, مگر یہ ممکن نہیں ہوا. آج بھی وہاں معصوم لوگوں کی زندگیاں صاحب و اجیرن بن چکی ہیں, اور آج بھی وہاں فورسز کا گراؤ ہوتا ہے. آخر کیوں ہوتا ہے ایسے؟
اس کا جواز کون دیتا ہے؟ آپ ایک غلط جگہ پنگا لے کر بیٹھ گئے، طاقت کا استعمال کرنا شروع ہو گئے. یہ ایک متنازع ریاست ہے، یہ ایک متنازع خطہ ہے. کس قانون کے تحت جہاں پر یہ جو فورسز کی کاروائیاں ہیں وہ کی گئی ہیں؟ قانون بتائیے نا. آزاد کشمیر کے اندر تو کوئی پاکستانی آ کے جگہ نہیں خرید سکتا، یہاں کوئی غیر مسلم آ کے نہیں رہ سکتا. یعنی کہ یہاں کے طور طریقے، ایتھکس، اصول سارا کچھ الگ ہے. لیکن فورسز وہاں سے آپ نے بھیج دی. صاحب آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم کے دستخطوں کے بغیر یہ فورسز نہیں آ سکتی. لیکن مجھے پتہ ہے ان سے دستخط ہو جاتے ہیں لیکن پوچھا نہیں جاتا. یہ جواز کس نے دیا کہ آپ فورسز کو منگوائیں؟ اب بھی وقت ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. لوگوں کے بجائے مشکل میں ڈالنے کے، تشدد کرنے کے راستے نکالے جائیں، اس سے پہلے کہ حالات سنبھالنا مشکل ہو جائیں. اور پھر یہ جو اب تہمت لگاتے ہیں نا، بھارت ہے، فلانا ہے، ٹینگا ہے، یہ کسی اور کو نہ پکارنا شروع کر دیں. تھوڑے کو زیادہ سمجھیے. اب دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر سیاستدان کتنے مشکل میں ہیں. صاحبو، یہ لوکل سیاستدانوں کا کردار جب کم پڑ گیا، انہوں نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، تو یہ اس کے بعد صورتحال پیدا ہوئی نا. یہ سیاستدان اگر برادری، ووٹ، پارٹی کے نام کے اوپر لوگوں کو ایڈجسٹمنٹ، تبادلے، نوکریاں نہ دیتے، یہ لوگ پٹواری، پولیس، تھانہ کلچر کے نہ ستائے ہوئے ہوتے، تو کیا یہ ایکشن کمیٹی مرض وجود میں آتی؟ بالکل نہ آتی. یہ سیاستدان جو عوام سے ووٹ لیتے ہیں، کسی نے ایک لفظ اس تشدد کے خلاف نہیں بولا. اب الیکشن ہے، کل 14 دن باقی ہیں، کسی ایک امیدوار سے الیکشن مہم نہیں ہو پا رہی. وہ کہتے ہیں میں راستے روکنے، تلخ کلامی اور بدتمیزی کے خلاف ہوں. تمام اطلاعات ہیں کہ یہ جماعتیں ایک دوسرے کے راستے روک کر مدعا ایکشن کمیٹی پر ڈال رہی ہیں. اب بہرحال مشورہ یہ ہے کہ آپ دیر مت کیجئے. کل بروز سوموار ہے، جو باتیں مانی جا سکتی ہیں وہ مانیے، اور جو نہیں ماننے لائق اس کے اوپر کمیٹی بنائیے، سمجھائیے، وقت لیجئے. ماضی میں جو ہوا سو ہوا. یہ بات تو یاد رکھیے نا کہ حالات دوسری طرف گئے تو آپ کی سیاست بھی خطرے میں ہوگی. تاریخ میں امر ہونا ہے تو لوگوں کا ساتھ دیجئے. اب میں آپ کے سامنے ایک بیان رکھتا ہوں. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر ہیں چودھری یاسین صاحب. وہ پچھلے 26 سالوں سے چڑوئی سے جیت رہے ہیں. وہ ایک جگہ پہ جا رہے تھے، میں نے ویڈیو دیکھی خود سے، خواتین ڈنڈے پکڑ کے آگے کہ آپ نے ہمارے بچوں کا قتل کیا ہوا ہے، لہٰذا خبردار تم ادھر آئے. تو کیا کبھی یہ چودھری صاحب نے سوچا تھا ان کے ساتھ ایسے ہوگا؟ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ 5 سالوں سے وہ قتل کا اور دہشت گردی کا کیس چل رہا ہے، اس میں تاریخ پہ تاریخ ڈالی جا رہی ہے، انصاف مل نہیں رہا. خواتین نے ووٹ مانگنے سے، اس طرف جانے سے، ڈنڈے لے کے ہاتھ میں معذرت کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا وہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، اور صاحب کو واپس جانا پڑا. اسی دن پھر ایک دوسری جگہ پہ گئے. بھائی جاؤ، آپ کا حلقہ ہے، آپ کا حق ہے، آپ لوگوں سے ووٹ مانگو. اب وہ دوسری طرف راجہ ریاست ہے، ان کو لوگ کیوں نہیں کہتے؟ ان کا راستہ کیوں نہیں روکتے؟ نہ تو اس نے بندے مارے، نہ تو اس نے حکومت کی، نہ لوگوں کے اس بندے سے مطالبے رہے، نہ اقتدار میں، اور پھر وہ کام نہ کرے یا بندے مارے تو لوگ اس کا بھی یہی حال کریں گے. اب جب یہ دوسری طرف گئے تو 32 گاڑیوں کا لو لشکر، قوم کا پیسہ، 32 گاڑیوں کے اوپر جھنڈے لگائے، کرو انتخابی مہم. میں کہتا ہوں یہ آپ کا بنیادی حق ہے، لیکن یہ روٹر کیوں بجا رہے تھے؟ آپ کو پرائم منسٹر ہو اور لوگ پہلے سے دکھی ہیں، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے بجائے 32 گاڑیاں رکھی ہیں، ویگو ڈالے، اور آپ روٹر بجاتے ہوئے جا رہے ہو جیسے کسی کے باپ دادا کا کو پتہ نہیں ولیمہ چل رہا ہے. لوگوں نے منع کیا ایسے مت کرو، وائی فائرنگ کیا، لوگوں کو ڈرا رہے ہو فائر سے. جو فائر ہوتا ہے تو باہر نکل آتے ہیں، اندر نہیں جاتے. لوگوں نے پتھراؤ کیا، وہاں سے آپ کو بھاگنا پڑا اور ایک پوری گاڑی کو آگ لگا دی لوگوں نے. اس سے تو سمجھ آئی نا لوگوں کا غصہ کیا ہے. آپ نے چودھری صاحب یہ لوگوں کے کام کیے ہوتے، حلقے میں رہتے تو بات تو ٹھیک تھی. میں نہیں کہتا لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے، کسی کی گاڑی جلا دیں، کسی کو یہ کریں، لیکن آپ ہی تو ایسے کردار کے مالک ہیں نا جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. نہ آپ بندے مارتے، نہ آپ لوگوں کے کام کریں، اور پھر آپ جائیں لوگوں کے پاس اور اوٹر بجاتے ہوئے جائیں اور لوگ پہلے سے دکھی ہوں تو وہ آپ کے گلے میں ہار مالے ڈالیں گے. وہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے جب لوگ گلے میں ہار مالے ڈال دیتے تھے، پوچھتے بھی نہیں تھے، ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے تھے. آج پوچھتے ہیں گولی کیوں چلائی، روٹر اور ہوٹر کیوں بجائے، کام کیوں نہیں کیے، وہ کدھر ہے پیرس؟ تو یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے. یہ کبھی میں نے نہیں سوچا تھا ایسے ہوگا،
لیکن اگر ہو ہی رہا ہے تو کم از کم اس کے اوپر تو غور و فکر کریں نا. تو صاحب اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.